तकरीबन 6 मुख्तलिफ खबरें नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करनी है। पेशावर से जो फ़ोन कॉलें हैं जिसका जिक्र एक दफ़ा पहले भी हो चुका है, मरियम औरंगज़ेब भी कर चुकी हैं, उसके बारे में भी कुछ नई अपडेट्स हैं। सियासी मामलात में जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है तरीके इत्तेमाद का, इसमें एक ऐसा अंसर है जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल है। क्या एस्टैब्लिशमेंट इस मरतबा अपना कोई रोल प्ले कर रही है कि फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद MPs को जो है वो पेशावर से कॉलें आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कहूँगा। अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तकरीबन 6 मुख्तलिफ खबरें नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करनी है और इन 6 खबरों के अंदर हम पेशावर के हवाले से भी बात करेंगे। पेशावर एक्चुअली आज 2 वजूहात की वजह से डिस्कस करना है। एक तो अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया, धमाका हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ पेशावर से जो फ़ोन कॉलें हैं जिसका जिक्र एक दफ़ा पहले भी हो चुका है, मरियम औरंगज़ेब भी कर चुकी हैं, उसके बारे में भी कुछ नई अपडेट्स हैं। मैं वो भी कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ज़रा पहले थोड़े से ज़रा अदालती मामलात हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लें, फिर ये ज़रा सियासी मामलात की तरफ भी आते हैं। वैसे आप सोचें कि मैं इसको सियासी मामला कह रहा हूँ, फ़ोन कॉल्स को। एनीवेज आगे चलें। सबसे पहले तो जी PTV हमला केस की आज समाअत हुई और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जो है वो पेश हुए। बाबर अवान साहब जो हैं वो उनकी वकालत कर रहे हैं और इस केस के अंदर। और इस इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आज आरिफ अलवी साहब ने आर्टिकल 248 के तहत जो इस्तिस्ना हासिल होती है सदर को, उन्होंने उसे वेव ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, मुझे एक आम आदमी की तरह जो है वो आप इस केस के अंदर ट्रीट करें। और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे जब खड़े हुए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए और कुरान मजीद के अंदर मैंने पढ़ा है कि किसी को भी इस्तिस्ना नहीं हासिल होनी चाहिए, तो मैं भी अपनी इस्तिस्ना जो है वे ऑफ कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है। आने वाले सदूर जो हैं वो भी इस इस्तिस्ना से अगर जान छुड़ाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है। सबके लिए इंसाफ जो है वो बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक अपने केस का भी जिक्र किया कि जी मेरे वालिद साहब ने 1977 की एक अपील दायर की हुई है, वो केस जो है वो अभी तक चल रहा है। तो अदालती मामलात के ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी लबकुशाई की। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि जो PTV हमला केस है, आपको याद होगा 2014 का जब धरना हो रहा था तो रेड जोन के अंदर जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वहाँ पे जमा हुए थे और ये लोग अपने सारे क्राउड को इश्तियाल दिला रहे थे कि जी चलें आगे चलें आगे चलें, तो उस दौरान क्राउड जो है वो PTV के अंदर भी घुस गया था। और उसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिसमें आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जनाब वो लोग जो हैं वो PTV के अंदर भी घुस गए हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं अच्छा है बहुत अच्छा है। तो ये सारा मामला है। अब आप सोचें कि 2014 से ये केस चल रहा है, अब हम 2022 के अंदर खड़े हुए हैं और अब जाके बताया जा रहा है कि 9 मार्च को जो है वो इस केस का फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। अब आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में इंसाफ तक पहुंचने में, मैं ये नहीं कह रहा कि गिल्टी कौन होता है कौन नहीं होता, ये मेरा काम नहीं है, अदालत का काम है, लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि 2014 से जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे अब कितने 6 और 8 साल के बाद जाके जो है वो कोई फैसला सामने आने जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट हुई। अच्छा, एक और बात ये कि आरिफ अलवी साहब आज प्राइवेट गाड़ी के अंदर तशरीफ़ लेकर आए थे। BMW गाड़ी थी। गाड़ी जो है वो अदालत के अहाते के अंदर आई और उस पर नंबर प्लेट कोई नहीं लगी हुई थी। तो हैरानगी की बात है कि एक आम शहरी के तौर पे वो पेश तो होते हैं लेकिन जिस गाड़ी में आते हैं उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती, जबकि नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी में आप एक आम शहरी सफ़र नहीं कर सकता। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट थी। अच्छा, दूसरी एक और डेवलपमेंट है जी, आपको इस्लामाबाद का पता लगा होगा कि वहाँ पे बलोच तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे थे और इस एहतजाज के ऊपर जो है वो पुलिस ने भी धावा बोल दिया। अब हैरानगी की बात यह है कि हमारी जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी साहिबा, उनकी जो साहबजादी हैं ईमान मज़ारी, वो इस एहतजाज में वहाँ पे इन बलोच स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे मौजूद थी। तो उनके हवाले से जो है वो कल इस सिलसिले में FIR काटी गई। और हैरानगी की बात यह है कि इंसानी हकूक़ की वज़ीर की बेटी के ख़िलाफ़ जो FIR कटी है उसके अंदर उसे बगावत का जो क्लॉज है, जो शिकें हैं वो भी उसके अंदर उन्होंने डाल दी हैं। दफ़ात वो बगावत की जो दफ़ात है, बगावत का मुकदमा उसके ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर दिया गया है। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर क्या जगहसाई हो रही होगी। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे मुल्क, हमारी ये जो स्टेट है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है कि इंसानी हकूक़
کی وزیر کی بیٹی جو احتجاج کر رہی ہے، پرامن احتجاج کر رہی ہے، اس کے خلاف جو آپ نے پرچہ کاٹا ہے اس میں بغاوت بھی بیچ میں آپ نے ڈال دی ہے. صرف اس بات سے اندازہ کیجئے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جتنی فریڈم پاکستان میں، وہ کہیں نہیں، عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں، اور اپنی وزیر کی بیٹی کے خلاف جو ہے وہ آپ یہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسد علی طور جو صحافی ہیں وہ بھی اپنے ویلاگز کرتے ہیں. اسد علی طور وہاں پہ کھڑے ہو کے کوریج کر رہے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایف آئی آر میں اسد علی طور کا نام بھی جو ہے بیچ میں ڈال دیا. اب میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ زیادہ نہیں پسند کرتے، ہمارے جو اس وقت مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ زیادہ نہیں پسند. یہ تمام لوگ، ایمان مزاری ہو گئے، مطیع اللہ جان، اسد علی طور، اس قسم کے لوگ نہیں پسند. تو لیکن ایک بندہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، نہ وہ اس احتجاج کا حصہ ہے، صرف اس لیے کہ وہ کوریج کر رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا وہاں سے، تو اس کو بھی جو ہے وہ بیچ میں رگڑ دیا گیا کہ چل بھائی تیرا نام بھی جو ہے وہ ایف آئی آر میں. یہ ایف آئی آر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اور مذاق اڑوائیں ملک کا، پوری دنیا کے اندر اور مذاق اڑوائیں، یہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جو ذرا تھوڑا سا پشاور کی طرف میں آتا ہوں، لیکن ایک اور عدالتی معاملہ ہے، ذرا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لوں. محسن بیگ صاحب، صحافی محسن بیگ صاحب جو ہیں، ان کا جو معاملہ چل رہا ہے کراچی میں، سندھ ہائی کورٹ میں آج ان کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک منی لانڈرنگ کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. اور اس سلسلے میں آج جو کاروائی ہوئی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. جو وہاں پہ ریمارکس جو ہیں وہ کورٹ کی جانب سے جو سامنے آئے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے کی جانب سے مجھے آج ہی اس سلسلے میں جو دستاویزات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں جس مقدمے کی یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی محسن بیگ پر منی لانڈرنگ کے بھی الزامات ہیں. ہم نے جو سوالات اس پہ جسٹس اقبال کلہوڑو جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو سوالات پوچھے ہیں اس کا جواب دے دیں. مقدمے میں منی لانڈرنگ کی دفعات شامل تھیں. تو اس پہ جج صاحب نے جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ان کی سرزنش بھی کی. انہوں نے کہا ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں. تو عدالت نے پوچھا کہ جی تاجر علی اللہ نے ایف آئی اے کی تفتیش افسر کے خلاف جو شکایت کی تھی، کیا اس میں محسن بیگ کا نام تھا؟ تاجر علی اللہ کی جانب سے وفاقی اداروں کو لکھے گئی شکایت کنندہ کی اصل درخواست دکھائیں. ایف آئی اے کی تفتیشی افسر کے خلاف شکایت پر کیا کارروائی کی گئی، کیا نتیجہ نکلا؟ صحافی کا تعلق اسلام آباد سے ہے، وہ کراچی نہیں آیا، تو مقدمہ کیسے درج ہو گیا؟ تو اس پہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے صرف ایک دن کی مہلت دی جائے، دستاویزات کا جائزہ لے کر تمام سوالوں کے جواب دوں گا. تو جج صاحب نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایف آئی اے نے غلط کیا ہے، مگر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ غلط ہوا ہے. تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے دلائل سے تاثر کو غلط ثابت کریں. اگر بدنیتی ثابت ہوئی تو صرف تفتیشی افسر کی معطلی سے کام نہیں چلے گا. اس موقع کے اوپر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی ہم حکم دیں گے. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ محسن بیگ دوسرے کیس میں جیل میں ہے. جج صاحب نے کہا کہ جو ہمارے سامنے کیس ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، عدالت کو اس معاملے پر سخت تحفظات ہیں. کیا محض ٹی وی پر ریمارکس دینے پر کسی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا؟ کیونکہ ملک میں بادشاہت ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، کسی کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھیں گے. ایک صحافی پر منی لانڈرنگ اور سنگین الزامات لگا دیے. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ہی رکھے گا، جیب میں نہیں رکھے گا. جج صاحب نے کہا کہ ہم ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیں گے، بلکہ نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں. عدالت نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. محسن بیگ کو ہوائی فائرنگ کے الزام میں اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، یہ فرمایا محسن بیگ صاحب کے وکیل نے، لطیف کھوسہ صاحب. انہوں نے کہا کہ محسن بیگ نے اپنے دفاع میں ہوائی فائرنگ کی تھی. ملک میں چوروں اور ڈکیتوں کی جو صورتحال چل رہی ہے، محسن بیگ کو سیدھا فائر کرنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے والے بھی وردی میں نہیں تھے. چوروں اور ڈکیتوں کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال اور عزتیں تک محفوظ نہیں ہیں. جس کے پاس بھی لائسنس یافتہ اسلحہ ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، اسے سیدھا فائر کرنا چاہیے. ریاست کو سارے پاکستانیوں کو یہ حق دینا چاہیے. ملک میں آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. جو لوگ ایسے قوانین بنا رہے ہیں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین میں اندر ہوں گے. صحافیوں اور عوام کا آئینی تحفظ کرنا عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے. محسن بیگ پر شدید تشدد کیا گیا، اس کی پسلیاں تک توڑ دی گئی. محسن بیگ نے دیگر صحافیوں کی طرح ایف آئی اے کی کرپشن اور لوٹ مار کی خبروں کے ذریعے انہیں بے نقاب کیا. اور محسن بیگ کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ کالعدم کیا جائے. اچھا، اس کے اندر جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ عدالت نے اب محسن بیگ کی کراچی میں جو درج مقدمہ ہے اس میں اس کی ضمانت جو ہے، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے محسن بیگ صاحب کے حوالے سے.
اب آ جائیے ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف. سیاسی معاملات میں جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا، اس میں ایک ایسا عنصر ہے جس کے اوپر سب کی نظریں ہیں لیکن مختلف رائے ہے اس کے اوپر. میری جو لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جی اصل بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے. چلیں یار کھل کے بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ اپنا کوئی رول پلے کر رہی ہے؟ کوئی فون کالز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اب اس کے اندر آج ایک دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اخبار کے اندر یہ خبر آئی ہے. سب سے پہلی جو خبر ہے وہ میں ذرا آپ کو دکھا دوں، اور وہ آئی ہے ڈان کے اندر. اور ڈان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت اپنا لانگ مارچ لیے ہوئے اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے، پنجاب کے اندر انٹر ہو چکی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے چند ایم پیز کو جو ہے وہ پشاور سے کالیں آئی ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہم نو کانفیڈنس کا یہ موشن لا رہے ہیں تو اس موقع کے اوپر یہ ان کالز کا آنا جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے. اچھا، اسی قسم کی بات جو ہے وہ آج سے چند دن پہلے مریم اورنگزیب نے بھی کہی تھی کہ جی پشاور سے جو ہے وہ کالیں آ رہی ہیں. اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان جو ہے وہ آج جنگ کے اندر چھپا ہے. انصار عباسی صاحب کی اسٹوری ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی ان کی بات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پشاور میں حال ہی میں تعینات کیے جانے والے ایک شخص کی جانب سے اپوزیشن ارکان سے رابطہ کر کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کرانے کے متعلق باتیں صرف افواہیں ہیں. انہوں نے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا جی ان کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ادارہ کسی سیاست میں ملوث ہے اور نہ مسلح افواج کا کوئی شخص ایسا اقدام کر سکتا ہے جس کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. سو بیسکلی جو آئی ایس پی آر ہے، فوج کا جو ادارہ ہے، اس نے اس چیز کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے. لیکن اب دو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پشاور کے رول کے حوالے سے اور حال ہی میں تعینات شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ افواہیں ہیں، لیکن پشاور سے کالوں کا ذکر جو ہے وہ اب دو جماعتوں کی جانب سے آ چکا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات ابھی بھی یہ ہے، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، میں چاہوں گا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. وہ یہ ہے کہ جو بھی الزام تراشی ہو رہی ہے وہ صرف پشاور کے اوپر ہو رہی ہے. وہ جو موجودہ ادارہ جس کے پاس ہے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا نام نہیں آ رہا، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. صرف اور صرف پشاور کے بارے میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہیں. اچھا، اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نور عالم جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں لیکن پارٹی کے اوپر حکومت پہ بہت تنقید کرتے ہیں، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جی اب حالات بدل چکے ہیں، اب وہ بات نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ اب ایک پروفیشنل آ کے بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اب ایک پروفیشنل آ کے بیٹھا ہوا ہے تو اب فون کالیں نہیں آ رہی، یہ انہوں نے فرمایا. تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ادارے کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی، شخصیت کے اوپر اٹھ رہی ہے. پشاور کی بات کی جا رہی ہے، جی پشاور سے جو ہے وہ فون کالز کا سلسلہ جاری ہے. بہرحال آئی ایس پی آر نے اس چیز کو ڈینائی کیا ہے. ہم نے سوچا یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ان کی جانب سے اس کا ڈینائل ہے. دوسرا، پشاور میں افسوسناک ایک واقعہ جو ہوا ہے، پشاور میں آج دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسجد کے اندر یہ دھماکہ ہوا. مشہور جو قصہ خانی بازار ہے وہاں پہ جمعے کی نماز کے لیے نمازی اکٹھے ہوئے تھے اور 30 افراد شہید ہو گئے ہیں اس حادثے میں اور 50 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا اس ہفتے میں دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے کوئٹہ کے اندر بھی فاطمہ جناح روڈ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ پولیس اہلکاروں کی وین کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن یہ پشاور کے اندر جو ہے وہ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. مجھے بہت افسوس ہے اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور یہ اس موقع کے اوپر یہ دہشت گردی کی لہر شروع ہو رہی ہے افسوسناک طور پہ جب آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنڈی کے اندر جو ہے وہ پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے اور اس موقع کے اوپر پشاور میں جو ہے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. آئی ہوپ کہ جلد از جلد اس کے جو کردار ہیں جنہوں نے یہ دہشت گردی پھیلائی ہے
وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچے. میں میری خواہش ہے, میری دعا ہے, کیونکہ 30 افراد شہید, اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا دھماکہ تھا, اور مسجد کے اندر, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر دھماکہ کیا گیا, وہاں پہ جہاں پہ لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.